अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से। पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई कुछ मौशी मामलात के हवाले से और मसाइल के हवाले से। आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। चंद एक बुनियादी मसाइल हैं जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है, जैसे महंगाई, पानी का मसला और दीगर मसाइल। और जो बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं उसमें बड़ी तादाद ऐसी है जो शहर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, क्योंकि मसाइल की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये एक बड़ा अफसोसनाक अमर है। उसके साथ साथ जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है, जानने की कोशिश की है कि ये जो मसाइल अवामी मसाइल हल नहीं हो पा रहे उसमें हाइड रुकावटें क्या हैं और ये कैसे दूर की जाएंगी। बहरहाल हुकूमत चाहे कोई भी हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, किसी की तरजीहात में शहर कराची के मसाइल को हल करना शामिल नज़र नहीं आता। यही वजह है कि जा बजा आपको मसाइल नज़र आते हैं, ट्रैफिक का मसला हो या और दीगर मसाइल हो, तो ये एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। और जैसे बार बार ये बात होती है, कोई भी हुकूमत हो उसकी दिलचस्पी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल सुबह के वक्त कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। और आज भी एक अहम मसला है, माशरती मसाइल के हवाले से जब बात होती है, माशरे में जो इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें एक बड़ा मसला ये है कि नौजवानों को नशे की आदत से कैसे दूर रखा जाए। ख़ास तौर पे इस तरह के माशरों में जहाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, बेरोज़गारी हो, कम इल्मी हो, तालीम की कमी हो, ये वो सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से अमूमन जो हमारे नौजवान हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो आज इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पे ऐसे मसाइल का शिकार लोग, मसाइब ज़दा लोग, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, वापस इस सिस्टम में लाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा और एक पेचीदा मसला है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रही हैं अपने तईं ऐसे नौजवानों को, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो नशे की तरफ राग़िब हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, बेहतर इंसान बनाया जाए। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा और आज उनसे गुफ्तगू रहेगी कि ये जो नौजवान ख़ास तौर पे नशे के आदी होते जा रहे हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। इमरान शाह CEO हैं परवरिश रिकवरी सेंटर के, आज हमारे मेहमान, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरी जो हमारी मेहमान है असमतुन्निसा, क्लिनिकल हेड हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, दोनों मौजूद मेहमानों का। इमरान साहब, ये फरमाइएगा कि ये एक बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है जो आपने अपने सर ली है। ये बढ़ता हुआ जो नशे का रुझान है, इसके बहुत सारे अवामिल हैं। एक तो तालीम की कमी सबसे बड़ा मसला है, और फिर दूसरा ये कि बेरोज़गारी और इस तरह के जो मसाइल हैं जिसने बड़ी तेज़ी से सर उठाया, ये एक बड़ी वजह बन रहा है जिसकी वजह से नौजवान नशे की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अब ये फरमाइए कि ये रिकवरी सेंटर बनाने का ख़्याल किस तरह आया, क्योंकि एक बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है और फिर इस तरह के केसेस में बहुत सारी मुश्किलात और मसाइल दरपेश होते हैं। कैसे ये फ़ैसला किया कि ये सेंटर बनाया जाए, ख़्याल कैसे आया, ज़रा इसके बारे में फरमाइए। बहुत शुक्रिया आपका भी, K21 का भी, कि इस मौके पे मुझे इस मामले पे बात करने के लिए बुलाया, क्योंकि ये ऐसा इश्यूज़ है कि इसको बहुत ज़्यादा मीडिया पे कवरेज की ज़रूरत है, हाईलाइट होना, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता लगे कि ठीक है, फंस तो जाते हैं उनका प्यारा, जैसे आपने कहा एक बात कि जी बेरोज़गारी है, मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसकी वजह से बिल्कुल ठीक है, नशा करने की जो अगर इब्तिदा है वो बेतहाशा है, बिल्कुल बहुत ठीक है। सारी हो सकती हैं। लेकिन असल में जो हम जिस चीज़ पे काम करते हैं, जो बीमारी है, हम इसको जी बीमारी है और बीमारी के तौर पे समझते हैं। जी बीमारी की सिर्फ एक ही वजह है, वो एक चेंज होता है, जिस्मानी चेंज, जिसकी वजह से कोई भी शख्स नशा करता है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा नशा करूँ, और जी उसमें फंसता है और बेतहाशा नशा शुरू करना लग जाता है। हम उस चीज़ पे काम करते हैं, बीमारी के तौर पे ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। यकीनन इसमें बहुत सारे मसले हैं। अगर हम फैमिलीज़ के, इसमें रोल फैमिली का बहुत ज़्यादा जी अहम है, और जब तक हमारे तजुर्बात हैं कि जब तक फैमिली
ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اس ساری چیزوں کو نہیں سمجھتی, اس بیماری کو نہیں سمجھتی, وہ سفر کرتی رہتی ہے. سب سے بڑی ہرڈلز اگر ہم دیکھیں دوران آفٹر ٹریٹمنٹ کہہ لیں اب یا بیفور ٹریٹمنٹ, وہی ساری چیزیں مسئلے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنے سارے ہم کسی سینٹرز کی نہیں لیں گے کہ ابھی جتنے بھی ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ادارے, تو بہت کم ہیں جو ڈیزیز کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں اور بیماری کے طور پہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایک چیز شرائط کی بھی ہے کہ نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. یہ ایک میت بنی ہوئی ہے, عقیدہ بنا ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے ہی ادارے کی بات کریں سارا سلسلہ, تو جب ہمارے تجربات ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو فیملی آتی ہے ہمارے ساتھ ایک پیج پہ, تو بعض اوقات مریض نہیں آ رہا ہوتا, لیکن جب فیملی آ جاتی ہے تو الٹیمیٹ مریض کو آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. عموماً جو ہے فیملیز کیا کر رہی ہے اور اسی کو رزلٹ ملتا ہے. عموماً فیملی کیا کر رہی ہے, وہ مریض کی باتوں کو مان رہی ہے. تو ہم ان کو یہی بار بار یہی سمجھاتے ہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکے. اگر اس کی ایسی ہوتی تو یہ خود ہی نکل جاتا. یہ سمجھنے میں ہی بڑی دیر لگتی ہے. اور کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر میں پہنچنے میں عموماً جو دیکھا گیا ہے فیملی کو وہ 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ سینٹر تک پہنچنے میں. کیوں کہ وہ اپنے ہی طریقے, اپنے ٹوٹکے مختلف استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹریٹمنٹ سینٹر نہیں پہنچتے. پھر اس کے بعد جو انتخاب ہے اس ٹریٹمنٹ سینٹر کا, وہ کرنا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں کوئی بھی فیملی کے لیے ہے. یہ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جب بھی اپنے پیارے کو کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں لے کے جائیں تو اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہ ہماری مس عظمت ہیں, کلینکل ہیڈ ہیں, وہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف دیں گی. لیکن یہی دیکھنے میں آیا کہ جب تک فیملی مریض کے پیچھے چلتی رہتی ہے اس کو رزلٹ نہیں ملتا. اور جس ٹائم وہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہے, بیماری کا اس کے سمجھ آتی ہے, اور پھر وہ ایک ٹرائنگل ہے ایک طرح سے, جس میں ایک ادارہ ہے, مریض ہے اور فیملی ہے, یہ تینوں مل کے کام کرتے ہیں. اب تینوں میں سے کسی ایک کا بھی رول اگر ہلکا ہوگا تو وہ رزلٹ نہیں مل سکتا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ مریض نہیں آ رہا ہوتا, تب مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات مریض آ جاتا ہے وہ ساری چیزوں میں, فیملی نہیں, فیملی بولتی ہے بس ہو گیا نا, چلو علاج ہو گیا سارا سلسلہ. ہم اگر بات کریں کہ یہ کوئی 2-3 مہینے کا نہیں پروسیس ہے, کیونکہ اس کے کچھ ایفیکٹس فوری طور پہ ہیں جس کو ہم وڈرول کہتے ہیں, جو سارا سلسلہ ہوتا ہے ایکیوٹ وڈرول ہے, اور کچھ اس کے لانگ ٹرم بھی اثرات ہیں. اس کا اگر ہم ٹریٹمنٹ کی یاد کریں تو 8 to 9 منتھ میں ہمیں کمپلیٹ رزلٹ ملتا ہے. اور جو فیملیاں اور مریض اس پیج پہ آ جاتے ہیں, ہمارا لاسٹ ایئر کا بھی جب ہم نے نکالا تھا اپنا سکسیس ریٹ, اس میں آیا تو وہ تقریباً 60 to 70% تھا سکسیس ریٹ. اس کی وجہ یہ تھی وہ ان کو ملا تھا رزلٹ زیادہ جو فیملی ایک پیج پہ تھی, اور انہوں نے اپنا ایک ٹریٹمنٹ کو جس طرح سے بتایا گیا اس طرح سے وہ پورا کیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. عظمت یہ فرمائیے گا کہ یہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو لوگ اس وجہ سے بھی تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کوئی ریڈیکل ٹریٹمنٹ دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اس کا رخ نہیں کرتے. تو یہ کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کس طرح کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کاؤنسلنگ, اس کی ذمہ داری کیسے نبھاتی ہیں, ذرا یہ فرمائیے. شکریہ. اگر میں بات کروں, جیسے آپ نے کہا کہ ٹریٹمنٹ سینٹرز کا جب نام آتا ہے تو بڑا ایک ڈر اور خوف آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ٹریٹمنٹس آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں, وہاں پر کہیں مارا تو نہیں جاتا ہے, یا خدا نخواستہ کسی قسم کا اور نشہ تو نہیں دیا جاتا مریض کو. تو اگر میں ہماری اپنے پروگرام کی بات کروں یا اس سینٹرز کی پرورش ریکوری سینٹر کی بات کروں, تو پرورش ریکوری سینٹر ایک پرٹیکولر پروگرام کو لے کر چلتا ہے جس میں مریض کی صبح سے لے کر رات 11 بجے تک کی سونے کی اوور آل روٹین ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے صبح 7:30 بجے اٹھنا ہے, پھر اس کا ناشتہ ہے, پھر اس کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, پھر گروپ لیکچرز ہیں جس میں اس کو سائیکو ایجوکیشن گروپس بھی ہیں, ڈفرینٹ فیملی گروپس یا سائیکو تھراپیز گروپ ہیں, گروپ کاؤنسلنگز ہیں, اور ان کا فن گروپ بھی ہے, ان کا ٹی وی ٹائم بھی ہے, ان کا ٹی ٹائم بھی ہے, اور آخر میں رات میں ایک ڈیلی ریویو کے ساتھ وہ سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بات کی کہ کاؤنسلنگ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایگزیکٹلی جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی, چاہے وہ ایڈکشن کا پیشنٹ ہو, چاہے وہ نارمل کلائنٹ ہو, نارمل مینٹل ہیلتھ یا ایشوز کے ساتھ ہو, کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ رول کرتی ہے. مریض چونکہ اویئر ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ایسا کوئی مینٹل ایشوز ہیں اس ڈرگز یوز کرنے کی بیسس پر,
تو اس کو لانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جیسے کہ سر نے بات کی کہ وڈرالز ایکیوٹ اور پوسٹ ایکیوٹ وڈرالز کافی میٹر کرتے ہیں. تو جیسے ایکیوٹ وڈرال سے آتا ہے تو انیشلی ہم اس کی اسسمنٹ یا ہسٹری ٹریکنگ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس میں اس کی فائنڈنگز آتی ہیں کہ کس بیسس پر اس نے نشے کا استعمال کیا, کیا ہرڈلز تھیں, فائنینشیل ایشوز تھے, میرٹل ایشوز تھے, یا جاب لیس تھا, یا اوور آل فیملیز کی طرف سے مسائل تھے. تو اکارڈنگ ٹو کلائنٹ پرابلمس ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ پروسیجر اور ٹریٹمنٹ گولز بناتے ہیں, جو تھرو آؤٹ ان ہاؤس ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس مریض رہتا ہے 3 months, ہم اس پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں کیا پیشنٹ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو نشہ آپ نے کیا ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو, آپ کی باڈی کے اندر اس نے کیا ڈیمیجز کیے ہیں یا کس طرح یہ کام کرتا ہے؟ اگر یہ بات اس تک پہنچ جائے تو شاید اس کو ترک کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. کیا اس کے اوپر کام ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی پر ہی کام ہوتا ہے, کیونکہ جب مریض کو اگر میں بات کہوں کہ جب باڈی اس کی ڈس فنکشن ہوتی ہے جبھی وہ ریہیب کی طرف رخ کر رہا ہوتا ہے. ادروائز اگر اس کی باڈی یا مینٹل اسٹیٹ نارملائز ہو وہ ریہیب کی طرف اپروچ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گئی. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس میں زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میڈیسنز کے ذریعے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, بلکہ آپ نے یہاں پر یہ بتایا کہ ہم اس کا لائف سٹائل سیٹ کرتے ہیں اور وہ جو پیچھے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ نشے کی طرف جاتا ہے. تو یہ اس کی ہائی لائٹ ہے, ورنہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی ایسی میڈیسنز دی جاتی ہیں جو اگین ساری زندگی یوز کرے گا تب اس کو جو ہے وہ عادت کو چھوڑ سکے گا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کے خیال میں لائف سٹائل ہی سب سے بڑا پرابلم ہے؟ بیہیویئر ماڈیفیکیشنز پر ہم کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس جو نمبر آف کیسز آ رہے ہیں اس میں زیادہ تعداد کس کی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ ہمیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو سوسائٹی میں خاص طور پہ ایسے بچے جن کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ زیادہ نشے کے عادی ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کون سی تعداد زیادہ ہے لوگوں کی؟ دیکھیں اگر میں پچھلے 6 سالوں سے اس ادارے کے ساتھ ہوں, اس سے پہلے بھی ایک ریہیب میں نے کام کیا تھا, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایج کے بچے ہیں. اس میں چھوٹے ایج کے بچے بھی ہیں اور اڈلٹ بھی ہیں, اور جیسے بولے نا کہ بڑی ایج کے بھی لوگ شامل ہیں. ہر ایک کے فیملی فیکٹرز یا ایشوز بہت میٹر کرتے ہیں. کوئی سیکشولی ابیوز ہوا ہوتا ہے, کسی کے فیملیز ایشوز ہوتے ہیں, کسی کے میرٹل ایشوز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ کیسز ابھی ایڈولسنس والے اس میں آ رہے ہیں کہ بہت شدید لوگ اس طرف آ رہے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ ابھی مطلب اگر بولے معاشرے میں آئس اور کرسٹال جو ڈرگز ہیں وہ کچھ زیادہ تیزی سے آئی ہیں, جنہوں نے ان پچھلے 3 سے 4 سالوں میں نشے کو کچھ زیادہ ہی منظر عام پر لے کر آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ تر ابھی جو دیکھنے میں آیا وہ یہ کہ بچے یہ کیونکہ سوسائٹی کے اندر ایسے ٹرینڈ سیٹ ہو گئے ہیں, کچھ اس طرح کی گیدرنگز ہو گئی ہیں جہاں یہ بڑا کیجولی لیا جاتا ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جسٹ فار دا سیک آف فن جو ہے اس کو کیا جائے, اور بعد میں وہ ہائیلی ایڈکٹیو ہوتے ہیں, ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی. تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ اس طرح کی گیدرنگ سے بچوں کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ ایک مرحلہ وار چیز ہے, یہ ایک دم سے ایسے ممکن نہیں ہوتی. سر یہ بتائیے گا انسٹیٹیوشن بنانے کا جب آپ کو خیال آیا کیا چیلنجز تھے؟ اور یقیناً اتنا آسان کام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں اب زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ٹریٹمنٹ, بہت سستے نشے جو ہے وہ کرتے ہیں. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ بہت کاسٹلی ہوگی, تو اس وجہ سے ریہیبلیٹیشن سینٹر جا ہی نہیں سکتے. اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بالکل, بہت سارے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. جب اسٹارٹ میں ہوا تو بہت ایک چھوٹے پیمانے پہ ہم نے اس کو شروع کیا کہ سارا سلسلہ ہے, اور پریویلیج کلاس کو, انڈر پریویلیج کلاس کو ہم نے صرف ہائی لائٹ کیا. ٹھیک ہے. اس میں بھی آہستہ آہستہ جیسے اس نے بتایا کہ ہم نے ایک اسٹرکچر پروگرام ڈیزیز ماڈل کو لے کے ہم چلے, اور جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں ٹریٹمنٹ کے ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ کو ہم فالو کرتے ہوئے ٹریٹمنٹ کو لے کے, تو اس کا ہمیں رزلٹ بہت اچھا ملا. وہ جو میں نے جیسے بتایا کہ فیملیز کے حوالے سے کہ بہت ساری چیزیں تھیں, کیونکہ اس میں اس کو ہم فیملی ڈیزیز بھی کہتے ہیں. ایک بندے کی جیسے پوری فیملی متاثر ہوتی ہے, تو فیملی کے لیے جاننا ضروری ہے بھئی کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے کہ مریض کی اور فیملی کے بہت زیادہ اندر ریزنمنٹ ہوتے ہیں سارے سلسلے, اور جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتے, وہ ادھر سے علاج کرا کے چلا بھی جائے گا تو نہیں ہوتے. تو ادھر ہی رول جیسے آپ نے کہا کاؤنسلنگ کا اور سارا سلسلہ وہ شروع ہوتا ہے, اور پھر اس چیزوں کو ہم پورا ریزالو کرتے ہیں اور وہیں سے آگے کی طرف بھیجتے ہیں. ہرڈل جہاں تک آئے, ظاہر ہے فائنینشلی طور پہ آئے, کافی سارے سلسلے ہمارے کچھ دوست تھے, انہوں نے بھی کیا, ہیلپ آؤٹ کیا سارا سلسلہ. پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کیا جب دیکھا کہ ہمیں
کام جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا تھا، سارا سلسلہ تھا، ایک جذبے سے کام تھا. میں سمجھتا ہوں اس کام کے لیے پیشن ہونا ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، ویسے تو کسی بھی کام کے لیے پیشن بڑا ضروری ہے، لیکن میرا بلیو ہے کہ اس کام کے لیے یہ ادھر سے نہیں ہوتا، یہ ادھر سے ہوتا ہے. تو اس جذبے سے جب میرے سینٹر میں بھی جو بھی آتی ہیں، اور یہ بھی جیسے مس عظمت ہے ہمارے ساتھ شروع سے ہیں، سارا سلسلہ ہے، 6 سال ہو گئے، اور بھی سارے، تو ان کو میں ایک ہی میسیج دیتا ہوں کہ دیکھیں پیسے، نوکریاں کہیں بھی آپ کو مل جائے گی، پیسے ہر جگہ سے ملیں گے، لیکن یہاں کیا اضافی چیز آپ کو مل سکتی ہے جو کہیں اور سے نہیں ملے گی، وہ یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے ان مریضوں پہ کام کریں گی تو وہ جو دعائیں ملیں گی نا، وہ پیسے سے کہیں زیادہ ہے. تو میں تمام ہی اپنے اسٹاف کو اس چیز پہ زیادہ میری فوکس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اپنا کام ایمانداری سے کریں، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور یقیناً وہ پھر دیتا ہے. تو یہ ابتدائی طور پہ مرکز جو ہے، یہ پرورش سینٹر، یہ کہاں بنایا گیا، کہاں اس کی بنیاد رکھی؟ دیکھیں اسٹارٹ ہم نے ملیر میں، اس سے پہلے میں 2011 سے پریونشن پہ کام کرتا رہا ہوں، اسکول، مختلف اسکول پروگراموں میں جو ہے ڈرگ کے حوالے سے 6 سے لے کے 9th کلاس کے بچوں، 10th کلاس کے بچوں کو، کہ ہم نے اس اسٹیج پہ پریونشن کا مقصد یہ اس اسٹیج پہ کام کریں کہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں بچہ، سب سے بہتر یہ ہے، سب سے اچھی بات. اس پہ کرتے رہا. ہمیں پھر اس کے بعد خیال آیا کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے معاشرے میں، تو پھر سینٹر بنانے کا خیال آیا. پہلا بنایا، سارا سلسلہ ہوا آہستہ آہستہ، اور اس میں جب 2019 میں 18-19 میں ہمیں 16 میں ہم نے بنایا تھا پہلا، تو 2019 میں بہت سارے ایسے ہمیں محسوس ہوا کہ یار جو ہم یہ تو انڈر پریویلیج کو کر رہے ہیں، ہمیں اپر کلاس کو بھی کرنا چاہیے. ان کا کیا قصور ہے، ان کو بھی، کیونکہ وہ میرے پاس آئے کلائنٹس، ایسے انکوائریاں آئیں، معلومات آئیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پروٹوکول ہیں جو اس کلاس کو ہے وہ وہاں نہیں سوٹ کرتے. ان کو وہ ساری چیزیں تو بہت پسند آتی تھیں علاج کی، لیکن بولتے ہیں یار جگہ آپ کی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اتنی دور ملیر میں تھا. خیر، تو وہاں سے ذہن میں آیا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک اور بھی میرے بہت سارے دوستوں نے اچھے جو تھے، انہوں نے بولا کہ عمران بھائی ایسے ایسے کریں. تو پھر 2019 میں ہم نے کلفٹن میں ایک PRC ریہیبلیٹیشن کے نام سے ایگزیکٹو کلاس فیسلٹیز بنائی، جس میں میل فیمیل دونوں کا ہم نے رکھا، اور وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سکسیس ہوئی. اس کا ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ادھر سے بھی ہمارے تھوڑے فنڈ جنریٹ ہوتے ہیں جو ہمارے اس کلاس کو وہ سارا سپورٹ کرنے میں مدد ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر 2020 میں ہی جو ہے 21 چل رہا ہے نا، ہاں 21 میں ہی اسٹارٹ میں مارچ میں اسلام آباد کا میرا وزٹ ہوا. تو وہ اسلام آباد میں جب گیا تو وہاں ایک دو ساتھی سینٹر چلا رہے تھے، انہوں نے کہا یار یہاں تو کسی قسم کا کام نہیں ہو رہا سارا سلسلہ، کیونکہ بہت ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار اچھے سے اچھے کام ہو اور یہ نشے کے مریض اپنی اس مشکل سے نکلیں. وزٹ کا دورہ کیا تو وہاں پھر انہوں نے کہا میرے سے ریکویسٹ کی کہ بھئی یہاں ایک اس قسم کا جو ہے وہ سینٹر بنائے. تو مارچ میں ہم نے اسلام آباد میں بھی ایک سینٹر کا آغاز کیا، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھا بھی اس وقت بھی چل رہا ہے. اس کے لیے پہلے پوری یہی تھی کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ بس سینٹر شروع کر دیا، شروع کرنا تو بہت آسان ہے، اصل چیز یہ ہے کہ پہلے ٹیم بنانی ہوتی ہے، ساری چیزیں جو اس بیماری کے بارے میں خود بھی سمجھے اور ساری چیزیں اس کو آگے لے کے چلے. تو وہ سارا سلسلہ کیا. پھر جون میں 2021 میں ہی جس نے ہوگا معاج گوٹ سعید آباد کی طرف بہت زیادہ ادھر کا جو ہب کی سائڈ ہے، لیاری کی سائڈ ہے، بہت زیادہ ہے ادھر جو ہے لیاری سے، کیونکہ بہت پیشنٹ آتے ہیں بس، ملیر میں بھی دوسری جگہوں سے بھی آتا ہے، لیاری سے بھی بہت آتا ہے. تو ادھر کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ کرتے. اب ظاہر ہے ہم نے کام کو اس طرح سے بڑھانا تھا کہ جتنا ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، ہم پورے کراچی کو یا پورے پاکستان کو تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کتنا اپنا کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا. وہاں ہمارا معاج گوٹ میں ایک سینٹر ہم نے پھر آغاز کیا جون میں، اور اس وقت اس میں 60 کلائنٹس کی کیپیسٹی ہے، 60 بیڈ ہیں. اس وقت وہ تقریباً 55-56 فل کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، اور پراپر
ٹریٹمنٹ جیسے اس نے بتایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا ایک اسٹرکچر پروگرام ہو. بند کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. بند کر دیں, نشہ کہتے ہیں نا کہ نشہ چھوڑنا بہت آسان کام ہے. کسی کو بھی 10 دن 15 دن کے لیے بند کر دیں, نشہ چھوٹ جائے گا. اصل چیز ہے نشہ چھوڑے رکھنا. بالکل ٹھیک ہے, واپس نہ لوٹے. اس کے لیے وہ سارے کمپوننٹ چاہیے ہمیں. اس کوئی بھی بیماری کے حوالے سے اس کے لیے ساری ان کو تمام احتیاطی تدابیر, وہ ساری چیزیں جب تک نہیں بتائیں گے, تو جب تک جیسے آپ نے سے سوال کیا کہ وہ کیا ان کو کانسیکوینسز اور یہ ساری چیزیں, تو وہی ساری چیزیں ہم ایک تو ڈیزیز کے بارے میں اور اس بارے میں لازمی ان کو وہاں تک لاتے ہیں کہ اس نشے نے آپ کے ساتھ کیا کیا, تبھی وہ چھوڑنے کی طرف آئے گا, ورنہ مزہ اس کے اندر بہت زیادہ گہرا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی, اور بھی کچھ باتیں ہیں جو اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے. نشے کے عادی افراد, بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں جس کے حوالے سے اب تک پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں, عمران شاہ صاحب, انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہے پرورش کے نام سے, جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, اور نشے کے عادی افراد جو لوگ ہیں ان کی یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے, اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. یہاں پر معزز مہمان تشریف فرمائے, ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عظمت النساء صاحبہ. عظمت صاحبہ, یہ بتائیے, یہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار کیا آپ نے سیٹ کیا ہے, اور ایک دم سے کسی بھی پیشنٹ کو جو ہائیلی ایڈکٹیو ہے, کسی بھی نشے میں جس کی عادت ہے, اس کو چھڑوا دینا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یہ ذرا بتائیے گا. جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو یہ رابطہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں, ان کو میں چاہوں گا ذرا پروسیجر جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھا دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, جب بھی کوئی فیملی آتی ہے اپنے پیارے کے حوالے سے, ایڈمٹ کے حوالے سے, یا اس کے نشے کی عادت چھڑوانے کے لیے, تو سب سے پہلے انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹرز میں اگر جائیں تو وہاں کچھ خصوصیات دیکھیں کہ وہ جو ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں وہ اس ڈیزیز کے حوالے سے ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے. وہاں پر اس نشے کے حوالے سے گروپس لیکچرز دیے جاتے ہیں, گروپ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, 1-to-1 سیشنز ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. اور وہاں کا سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کہ اسٹاف جو وہاں پر ہو, اسے اس ڈیزیز کے بارے میں یا اس مریض کی جو علامات ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کے حوالے سے اسٹاف جو وہ ٹرینڈ ہو. ان پروفیشنلز جو ہیں وہ اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, جیسے وہ مار دینا, اسے باندھ دینا, یا برف میں کے پانی میں, ٹھنڈے پانی میں ڈال دینا, وہ والی ساری علامات ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے فیملی کو یہ کنونس کرنا بھی کہ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے وہ ڈر اور خوف اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ رکھواتے ہوئے یا ڈالتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم انہیں پورا پروسیجر بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ یہاں 15 ڈیز کے بعد آپ فرسٹ وزٹ پر کر سکتے ہو, آپ اپنے بچے سے انڈیویجولز ملاقات کر سکتے ہو, لیکن اس سے پہلے آپ ہم سے اس کے بارے میں پوچھو گے کہ وہ اس وقت کس اسٹیٹ میں ہے, کیونکہ 15 ڈیز میں انیشیلی اس کا ڈیٹاکس ہوا ہوتا ہے, اس کی ابھی مینٹل اسٹیٹ اتنی بہتر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے ڈیسیجنز لے سکے. تو اکثر فیملیز اور مریض کی یہی تھاٹ ہوتی ہے کہ جب وہ سمٹمز ٹھیک ہو گئے, اٹ مینس کہ ڈیزیز آپ کے پاس سے چلی گئی ہے. آلدو ایسا نہیں ہوتا, اس کے بعد ہی مسائل آنا شروع ہوتے ہیں. تو جب ہم فیملی کو یہ گائیڈ کرتے ہیں اور فیملی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے تو مریض کو رزلٹ ملتا ہے اور فیملی کو بھی ملتا ہے. تھوڑا سا کرٹیکل ہوتا ہے 1-to-1 سیشنز میں مریض کو یہ آئیڈینٹیفائی بھی کروانا, یہ ریئلائز کروانا کہ دیکھیں اس نشے کی وجہ سے ہی آپ اس اسٹیج تک پہنچے ہو کسی ریہاب میں. آلدو اگر نشہ نہیں کرتے تو کہاں پر ہوتے, کیا کانسیکوینسز ہوتے, یا کون سی کامیابی آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہوتی. جب سے نشہ زندگی میں آیا ہے مسائل آنا شروع ہے. اور نشہ بھی کوئی انسان اچانک سے شروع نہیں کر دیتا, کوئی نہ کوئی پرٹیکولر پرابلمز ہوتی ہے, بیہیویئرز ہوتے ہیں, کبھی فیملی ایشوز ہوتے ہیں, کبھی فائنینشیل ہوتے ہیں, کبھی ایک شیم کا ایک اہم کردار ہے. اگر ہم بات کریں اس ڈیزیز کے حوالے سے تو شیم بنیاد ہے اس نشے کو پروان چڑھانے میں. تو اکثر فیملیز وہ شیم کو نہیں پہچان پاتی, وہ براٹ اپ نہیں دے پاتی اپنے بچوں کو, جس کی وجہ سے ان کا بچہ الٹیمیٹ ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ فرمائیے کہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس ہے, ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, آپ صحیح طرح سے لک آفٹر کرتے ہیں, لیکن یہ پوسٹ ٹریٹمنٹ جو اس کی
آپ سمجھ لیں کہ اس کو مانیٹر کرنا، اس کی تمام چیزوں پہ نظر رکھنا، یہ پھر کیسے ممکن ہو پاتا ہے، یہ ذرا بتائیں، اس کے حوالے سے کیا فیڈ بیک ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ سر نے شروع میں بتایا تھا کہ ٹریٹمنٹ ہمارا تقریباً 1 ایئر تک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان ہاؤس 3 منتھس ہوتا ہے، آفٹر 6 to 8 months وہ سیکنڈری اسٹیج میں آتا ہے جسے ہم ہاف وے ہاؤس کا نام دیتے ہیں، جس میں مریض آہستہ آہستہ اپنے گھر بھی جاتا ہے، وزٹس بھی کرتا ہے، پھر وہاں سے جو پرابلمز آتی ہیں، جو بیہیویئرز آتے ہیں، وہ فردر آ کر اپنے کاؤنسلر سے ڈسکس کرتا ہے، فیملی فیڈ بیک لیتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر کیسا تھا، تو وہی والی بات ہے، ٹرائنگل ہے تو تینوں مل کر ہی اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ فیملی فیڈ بیک دیتی ہے، مریض خود بھی اگر کوئی ایشوز آتے ہیں خود اویئر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے کہاں لے کر جا سکتا ہے، وہ فوراً کوآرڈینیٹ کرتا ہے سینٹر سے، کاؤنسلر سے، اور اسے اس وقت کے حساب سے جو پاسبل سولوشنز ہوتے ہیں اسے دیے جاتے ہیں، اور مریض بہت سارے ہیں، جیسے سر نے بات کی سکسیس ریشو ہے ہمارا الحمدللہ 60 to 70%، تو وہ اسی بیسس پر ہے کہ ہم ان کا فالو اپ بھی کرتے ہیں، اور وہ جو ریزیڈینشیل پروگرام ہے وہ پورا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جب ہی انہیں رزلٹ ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں انڈلج کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ ریکوری کی طرف آتا ہے، یہ بھی ذرا میں چاہوں گا بتا دیں، آپ نے کچھ سرسری ابھی بیچ تذکرہ میں ایک کیا تھا۔ بات جی کہنا جی چاہوں گا، جو فیملی کے خاص جو 2 رول ہوتے ہیں اس پہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کام کرنے کی، ایک انیبلنگ اور ایک پرووکنگ۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ 2 رول بیفور ٹریٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ٹریٹمنٹ میں انیبلنگ کا تو بہت زیادہ ہے، میرا بچہ، پھر وہ اس وقت جب لاتے ہیں تو وہ اس سے برا کوئی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جب آ گیا وہ سارا سلسلہ، اس کے بعد جو محبت جاگتی ہے تو وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو باؤنڈریز بتائی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو ایک لفظ دیتے ہیں، یہ بک بھی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ ٹف لفظ دیں اس کو، بالکل ٹھیک ہے، باؤنڈریز بنائیں اور ٹف لفظ دیں، سب کچھ ہے، سارا سلسلہ ہے، آپ ان کو ہیں دیں گے، لیکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ان کو کہیں نہیں نکلنے دیں۔ لیکن وہ جو انیبلنگ کو بہت ہی ہمارے لیے حقیقت میں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کہ کچھ نکل آتی ہیں لیکن جو بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ ہر چیز سمجھتی ہیں، سنتی ہیں، ہاں ہاں کرتی ہیں، پھر آخر میں وہی ان کا کوئی نہ کوئی ایسا جملہ آئے گا جہاں سے نظر آ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے نہیں ماننا، تو بعض اوقات مریض سے زیادہ جو ہے وہ فیملی پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک وہ چیزیں نہیں ہوتی تو جب تک مریض کے لیے مشکلات ہی ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو آسانیاں مل جائیں گی باہر جا کے بھی سارے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب ٹربل میکر سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا اس لیے بھی ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیں بھی یہ بات پتہ چلے کہ کون سے کیسز ہوتے ہیں، یقیناً یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کسی پیشنٹ کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کر آنا، اور خاص طور پہ جو ڈرگ ایڈکٹیڈ ہو، کون سے زیادہ ٹربل میکر ہوتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ جو فیملیز خود سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شاید یہ میسج ان تک پہنچ جائے گا کہ یہ خود سے کوشش نہ کریں، اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا نشاندہی کریں۔ لیکن ٹربل میکرز تو فیملی کا ہر ممبر ہی ہوتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، جو اپنے بچے سے پیار کرتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس سے کوئی بچہ اس کا دور رہے، اس کا بھائی ہو، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، لیکن وہی سر والی بات کہ علاج میں آنے کے بعد جب وہ کہتے ہیں اس کی جسمانی صحت بہتر ہو گئی، اب تو یہ بچہ ہمارا ہے، اب تو اس کو یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہاں فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ صرف انیشیل فیز ہے اس کا، ابھی اس پر مزید کام ہوگا، کیونکہ اچانک سے نشہ شروع نہیں کیا، اچانک سے مسئلے آنے شروع نہیں ہوئے، ایک عرصے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو جتنے عرصے سے نشہ کر رہا ہے اتنا ہی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر آپ کوآپریٹ نہیں کرو گے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وائف بڑی جذبات میں آ کے نہیں بس اب جو ہے وہ میرا شوہر ٹھیک ہو گیا ہے اب مجھے لے کر جانا ہے، تو اس کے وہ نتائج بھی پھر بعد میں فیس کرتے ہیں، اور ان کے اس صورت میں ہم فیملی کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ڈیسیجن آپ کا ہے تو کانسیکوینسز بھی آپ کو یہ ملیں گے، وہی والی بات ہمارا کام ہوتا ہے انہیں بتانا، فیصلہ پھر بھی ان کا ہوتا ہے، کیونکہ نتیجے الٹیمیٹ فیملی نے ہی ٹالریٹ کرنے ہیں، فیس کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ٹریٹمنٹ سے جب واپس جا رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ سب کو مانیٹر کرتے ہیں، ان کو ایک پروگرام بھی دیا جاتا ہے، وہ سرٹن پروگرام کو فالو بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر رہتے ہیں۔ اب اس میں جو فیلئر والے کیسز ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑے سے بتائیں کہ جہاں پر فیلئر ہو جاتا ہے کہ ٹریٹمنٹ تو صحیح ہوئی ہے، واپس جا کر دوبارہ اسی سائیکل میں چلے جاتے ہیں، وہ کن کیسز میں ہوتا ہے؟ دیکھیں فیلئر اس کیسز میں ہوتے ہیں کہ جب مریض صرف ٹریٹمنٹ میں دکھا رہا ہو کہ سب کچھ اچھا ہے،
بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ انیشیلی تو کاؤنسلر کے سامنے، فیملی کے سامنے کہ سب اب میں ٹھیک ہو گیا، اب جیسا آپ بولیں گے وہ سب ہو جائے گا، اندر کچھ اور باہر کچھ والی کیفیت ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی فیملی وزٹ ملتا ہے ان کے وہ بیہیویئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فیلیئرز ہمیں زیادہ تر اس بیسس پر بھی مل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی اگر فیملی سپورٹ کرتی ہے، فیملی اس ڈیزیز کو سمجھتی ہے تو وہ مریض کے لیے فیصلے اچھے لیتی ہے. لیکن اگر فیملی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تو یہ اپنی مطلب صحیح ہے، نشہ تو نہیں کر رہا نا، اپنی مرضی چلا رہا ہے، خود کر سکتا ہے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. پھر ایسے بھی رزلٹ ہمیں ملتے ہیں کہ جب بہت زیادہ جسمانی حالات یا فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر فیملی ہمیں واپس اپروچ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں اب آپ واپس اس کو لے لیں اور ٹیم کو بھیجیں ہیں بلانے کے لیے، سب کچھ چیزیں کر. بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے جس چیز کو سب سے پہلے متاثر کرتی ہے وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے. جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر غلط فیصلے ہونا شروع ہوتے ہیں اور ایک کے بعد سیریز آف غلط فیصلے آپ کے ہوتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اور ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے. سر یہ فرمائیے کہ یہ جو ایڈکشن ہے اس کے لیے فیملی کی کیا رسپانسبلٹی ہے، کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو اس کے اوپر بہت باتیں ہوئی ہیں، بڑے سیمینارز ہوئے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے کہ غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی تو ہم اگر بات کریں تو اسٹارٹنگ میں ہی پہلے تو بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ آپ نظر رکھیں. پہلے کون سے اس کے دوست ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا سلسلہ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ان چیزوں کو پہلے تو کیئر کرتے نہیں، پھر وہ چلو اب ظاہر ہے وہ ایج ایسی ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل ہے، کوئی بھی دوست نے کرا دیا کوئی اور وہ سارا سلسلہ آگے چل گیا. اگر ہم اسی سٹیج پہ اس کو بچے کو چیک کر لیں گے، پکڑ لیں گے، سمجھا دیں گے، اچھے طریقے سے سارا سلسلہ کریں گے اور پھر اس کی تھوڑی سی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں گے تو یہی ہے پریونشن کہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب ایک آ گیا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن کوئی شخص آ گیا. اس کے بعد بھی جو فیملی جو تجربے کرتی ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ ٹوٹکے استعمال کرتی ہے عموماً فیملی کہ ٹھیک ہے یار یہ پھنس گیا یہ سارا سلسلہ، وہ جیسے کہہ رہا ہے تو اس کو ایسا کرو، اس کو کاروبار کرا دو، تھوڑا سے نشہ چھڑاؤ، یہ کر دو، اب اس کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں. نہیں اس وجہ سے ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، اور باہر بھیج دو اس کو، شادی کرا، سب سے آسان ہے پھر شادی کرا دو اس کی. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹکے استعمال کر رہی ہوتی ہے فیملی، اور جب تک استعمال کر رہی ہوتی ہے پھر میں نے کہا نا شروع میں آپ کو بتایا کہ کم سے کم 5 سال لگ جاتے ہیں اس کو ہمارے تک پہنچنے میں، ٹریٹمنٹ کسی بھی ادارے میں پہنچنے میں 4 سے 5 سال لگتے ہیں، اور 4 سے 5 سال تک وہ اپنے ہی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو شادی میں مسئلے حل تلاش کر رہا ہے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ عموماً یہ بات ہوتی ہے، ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ یہاں پر کوئی بھی گھر کا فرد ایسا ہے جو نشے کا عادی ہے، اس کا علاج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس کی شادی کرا دو تو مسئلہ حل ہو جائے. تو خدا را پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں اور اس کے بعد آپ شادی کی طرف اس کو بھیجیں، ضرور کروائیں. لیکن عموماً آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ حل ہمارے ہاں یہی ہے کہ شادی کرا دو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹریٹمنٹ کے بھی 2 سال بعد کہتے ہیں کہ شادی کرانی ہے، تو یہ نہیں کہ 3 مہینے ہم ان کو فیملی کو بالکل ہر چیز بتاتے ہیں، 2 سال بعد. اور بہت سارے ایسے کلائنٹ ہیں جنہوں نے ہماری اس چیزوں پہ عمل کیا ہے، سارا سلسلہ ہے. بہت ساروں نے نئی چیزیں کی اور وہی 3 مہینے 4 مہینے بعد انہوں نے اپنی چلائی ہے، پھر وہ 6 مہینے بعد کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا سارا سلسلہ. کیونکہ جب ہم بیماری کی بات کریں تو اتنا آسان نہیں ہے اس چیز سے نکلنا. جب ذہنی بیماری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. 3 مہینے ایسے میں سے بات کی کہ آگے جا کے ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، دکھاوا کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 مہینے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں نہیں ابھی اس کو ہم وزٹ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات 6 مہینے ہمیں ان ہاؤس لے جانا پڑتا ہے، پرائمری ٹریٹمنٹ میں 6 مہینے لے جانا پڑتا ہے. اچھا بہت ساری فیملی ہیں کیونکہ وہ پہلے کافی تجربے کر رہی ہوتی ہیں، وہ تو آ جاتی ہیں اس پلیٹ فارم پہ. جن کا پہلا دوسرا ہوتا ہے ان کے نہیں یہ تو سیٹ ہو گیا، وہی جیسے بتایا کہ ہاں جی چہرہ بھر گیا، لالی آ گئی تھوڑا سا، تو وہ تو بس صحیح ہے. وہ 3 مہینے بھی ان کے لیے پورے کرنا مشکل ہوتے ہیں. اور پھر سب سے چیز یہ کہ فیملی جو ہے سب سے بڑی جو رکاوٹ میں سمجھتا ہوں فیملی کے کچھ بیہیویئرز ہیں جس کی وجہ سے مریض علاج میں آنے میں اس کو مشکل لگتی ہے. وہی جو میں نے کہا ٹف لو دیں کہ نہیں آئیں گے. ڈر بڑا ہوتا ہے بہت ساری فیملی کو، ڈرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی 3 مہینے 4 مہینے آپ کا ٹریٹمنٹ، نہیں اگلے ہفتے لے جائیں. ان کو سارا چیزیں کونسل کرتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے وہ وہی اتنا ڈر خوف ہوتا ہے. تو وہ ڈر خوف بھی نکالنا ہمیں
بہت ضروری ہوتے ہیں اور ہم اس پہ پوری کوشش کرتے ہیں. اور بعض اوقات اس حد تک جب دیکھتے ہیں وہ نہیں آ رہے تو پھر خود بیٹھ کے اس کے سامنے بتاتے ہیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کا جب صحیح ہوگے جب جاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر وہ مریض میں ہلچل شروع ہوتی ہے سارا سلسلہ. تو وہ فیملی کا ڈر خوف سب سے مین چیز. پھر اسٹگما بہت زیادہ ہے علاج میں آنے کے لیے, جو اسٹگما ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ کسی کو پتہ لگ جائے گا, یہی میں آپ سے ٹھیک پوچھنا ہے, چاہ رہا تھا. اور بالکل وہ سارا سلسلہ ہے. اور جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سب کو پتہ ہوتا ہے محلے میں, پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں نہیں ہوتا. ہمیں نہیں پتہ ہوتا. وہ مگر یہی ڈر ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں, فیملی بول کے آتی ہے اس کو دبئی بھیجا ہوا ہے, کسی سے وہ نہیں ہے, بہت سارے. تو جتنا آپ چھپائیں گے, بیماری ہے ہو گئی پھنس گیا کوئی مسئلہ نہیں, تو جتنا چھپائیں گے آپ اتنے آپ کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے اور اس کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی مریض کے لیے. بالکل تو چھپائیں نہیں اس چیز کو. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جی, خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو آپ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. اچھا, اس کی بہت ساری اشکال ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے, اس کے اوپر ایک تفصیلاً پروگرام ضرور رکھیں گے کہ ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے, اور اگر اس کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے جو کہ سائیکیاٹرسٹ کہلاتا ہے, تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاگل پن کا شکار ہیں. تو زیادہ تر لوگ علاج اس وجہ سے بھی نہیں کرواتے کہ شاید لوگ اگر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سائیکیاٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے, کوئی سنجیدہ نوعیت کا. تو یہ ایک بہت بڑا چکر ہے. اسی طرح نشے کے عادی افراد جو لوگ ہیں, گھر میں اگر کوئی فرد ہے تو ٹریٹمنٹ کے لیے محض اس لیے نہیں بھیجتے کہ اگر وہ جائے گا تو شاید لوگ یہ سوچیں گے کہ اس کو پاگل خانے جو ہے وہ بھیج دیا گیا. عام لفظوں میں یہی کہا جاتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ فرمائیے. میں ایک بات اس کی, آپ ہی کی بات سے مجھے بہت یاد آ گئی سارے سلسلے, کہ عموماً جو فیملی غلطی کرتی ہے وہ ایک اور بھی سارے سلسلے ہوتی ہے کہ کوئی نشے میں جب پھنستا ہے تو عموماً فیملی اس کو سائیکارٹک کے پاس لے جاتی ہے. ایسے میرے پاس بہت سارے کیس ہیں جو بالکل ایک غلط طریقہ ہے. عموماً جو سائیکارٹک جو ہے وہ اس کو جو ڈائگنوز کرتا ہے وہ بائیو پولر کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بائیو پولر کی اور ایڈکشن کی جو علامات ہیں وہ بالکل سملر ہیں. ایسا ہی ہے. اور وہ بیچارہ وہ اتنی ساری دوائیاں لے کے, میرے پاس بہت سارے کلائنٹ ایسے آ چکے ہیں اور اتنی دوائیاں 5-5-6 سال سے چرس ہیش بھی استعمال کر رہے ہیں, اور یہ سارا ایون کہ ایسے بھی آئے ہیں کہ ان کو شیزوفرینک ڈائگنوز کیا ہوا ہے. تو پہلی سٹیج پہ ہمیں کبھی بھی سائیکارٹک کے پاس نہیں جانا ہے. بے شک کوئی مینٹل ایلنس ہو, کوئی ڈپریشن ہے, کوئی آپ کو انزائٹی ہے, تو عموماً جو فرسٹ اسٹیپ اٹھاتی ہے فیملی وہ اٹھاتی ہے سائیکارٹک کیا, جبکہ یہ غلط ہے. پہلا اسٹیپ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فوری طور پہ کسی سائیکولوجسٹ سے ریویو کریں. ٹھیک ہے, وہ پورا ایسیس کرے گی. اور بہت سارے ہمارے پاس جو 1-to-1 کے سیشن کے لیے آتے ہیں, کیس آتے ہیں صرف انزائٹی اور اس کے لیے, تو وہ جب آتے ہیں تو وہ پہلے کہیں نہ کہیں نہیں جاتے تو وہ تو بچ جاتے ہیں, ورنہ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دوائیاں شروع ہوتی ہیں. تو جب ہم اسیس کرتے ہیں تو بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے انزائٹی کے, ڈپریشن کے, کہ دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ سائیکولوجسٹ اسیس کر کے آگے سائیکارٹک کو بتائے کہ ہاں یہ کنڈیشن ہے, اس کو اس حد تک دوائی کی ضرورت ہے. دوائیاں وہی سائیکارٹک ہی ڈیسائیڈ کرے گا. ایسا ہی. تو یہ اقدامات بھی فیملی کو بہت ضروری ہے کہ سائیکارٹک کے آس پاس اسٹیج پہ, خاص طور پہ ایڈکشن کے پیشنٹس کو تو نہیں جائیں. وہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ دوائیاں بھی چل رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ نشہ بھی چل رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. خواتین سے جڑے جو مسائل ہیں, خاص طور پر یہ جو نشے میں عادی خواتین ہیں, ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو بھی مناسب ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے؟ آخر میں چاہوں گا اس کا بھی ذرا تذکرہ کر دیجیے. بالکل, جیسے کہ میل کی ٹریٹمنٹ پروسیجر ہوتا ہے, ایز اٹ از فیمیل کا بھی ٹریٹمنٹ پروسیجر ہوتا ہے. انہیں بھی ان ہاؤس ٹریٹمنٹ فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. ان کے بھی جو ایشوز آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نشے کا استعمال کر لیتی ہیں. اب کسی کا ہسبینڈ کی وجہ سے کوئی استعمال کر لیتا ہے, کہ کوئی فزیکل یا سیکشولی ابیوز ہوا ہوا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہوا ہوا ہوتا ہے, کوئی اتنا فیلئر ہوا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کوپ اپ نہیں کر پاتا, جس کے بنا پر وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے. تو ایز اٹ از میل ٹریٹمنٹ پروسیجر, ہم فیمیلس کو بھی وہی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. ان کے بھی سیشنز ہوتے ہیں, ان کے بھی گروپ لیکچرز ہوتے ہیں, ان کی بھی فیملی کو کاؤنسل کیا جاتا ہے. جس طرح اسٹرکچرڈ پروگرام ہے, صبح سے اٹھ کر رات تک آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ساری چیزیں, کیونکہ نشے میں آنے کے بعد یا نشے میں جانے سے جو ہماری روٹین ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے اسی کو ہی ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے. بیہیویئرس کے ساتھ ساتھ روٹین بھی بہت میٹر کرتی ہے. اگر روٹین ڈس فنکشن ہوگی, آپ کی مینٹل اسٹیٹ ہی نارمل کنڈیشن کی طرف نہیں جائے گی. اب رات کا ٹائم ہے سونے کا, ایک پیشنٹ جاگ رہا ہے,
ایک نارمل پرسن کو شاید اتنا امپیکٹ نہ پڑے، لیکن ایک ایڈکشن کے پیشنٹ کو کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ پاگل پن کی کیفیت یا بیزاریت والی چلی جائے گی. تو اس سے بھی کوپ اپ کرنے والی اسٹریٹجی کے لیے ہم انہیں پوری روٹین ایک اسٹرکچرڈ پروگرام بتاتے ہیں، ان کے بیہیویئرس کو ماڈیفائی کرتے ہیں، جس کی بیسس پر وہ ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹلی اگر کوئی میسیج دینا چاہیں دیکھنے والوں کو یا خاص طور پہ ایسے لوگوں کو جن کی فیملی میں اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹیڈ ہے تو میں چاہوں گا وہ ضرور میسیج دیں. میں یہ میسیج ضرور دوں گا کہ فیملی جب بھی کسی کو کسی بھی ادارے میں داخل کرائے تو اس ادارے کے ساری چیزیں معلومات کر لے کہ کیا وہاں، جیسے میں اس نے پہلے بتایا کہ ایک ہی پوائنٹ جو بتائے تھوڑے سے کہ ٹریٹمنٹ ایڈکشن سے ریلیٹڈ ہے، ڈیزیز ماڈل پہ کام ہو رہا ہے سارا سلسلہ، اس کی پہلے تسلی کرے. یہ چیز بہت کم ہے فیملی میں، یہ چیز بہت کم ہے، بس آتی اور کرا دی. لیکن بہت ساری ہیں. جب ہم بات کریں کلفٹن والی فیسلٹیز میں تو اس میں وہ پورے کراچی میں گھوم کے آتی ہیں، اچھی طریقے سے معلومات لیتی ہیں، سیٹسفائی ہوں پہلے کہ آپ جہاں اپنے پیارے کو داخل کرا رہے ہیں تو اس کا کیا ادھر مناسب علاج بھی ہے. نہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کریں کہ بس ٹھیک ہے اس کو کہیں جمع کرا دو اور سارا سلسلہ اپنی جان چھڑا دو. نہیں، آپ نے نکالنا ہے تو ٹریٹمنٹ سینٹر کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں. ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہت شکریہ جناب عمران شاہ صاحب، سی او پرورش ریکوری سینٹر عظمت النساء. آپ کا بہت شکر گزار ہوں، کلینکل ہیڈ ہیں. دونوں مہمانوں کو کہ آپ نے وقت دیا اس اہم موضوع کے اوپر ہم سے گفتگو کی، اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے، خاص طور پہ نشے کے حوالے سے. اب اس میں بہت ساری چیزیں، آج تو ہم نے ذرا پرورش سینٹر کے حوالے سے زیادہ اسپیسیفک گفتگو کی ہے، لیکن یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے کس طرح جو ہے وہ آتی ہے، کس طرح لوگ اس میں آ جاتے ہیں، کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. اچھا جی، اب ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا. آپ کے صحت کے حوالے سے ہی پروگرام میں گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا میسیج آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں. جیز گولڈ آپ کے لیے لا رہا ہے ایک بڑا زبردست اور شاندار پیکیج. 699 روپے میں آپ پورے مہینے کے لیے انٹرنیٹ ایکسیس آپ کو مل سکتا ہے، فری منٹس ملیں گے آپ کو. اور اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز یہ کہ آج کل کے دور میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بار بار کارڈ ریچارج کرنے کا چکر ہے، اس سے آپ جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے. تو یہ ایک بڑی آسانی ہے، یہ آسانی پیکیج اس کا نام ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جو دیگر اسپانسر ہمارے گالا بسکٹ ہیں ان کا میسیج یہ ہے کہ گالا بسکٹ انڈے اور دودھ سے بنا ہے، گندم کی اس میں جو ہے اضافی جو غذائیت ہے وہ شامل ہے. اور یہ ایک ہمارا، آپ سمجھ لیں کہ اس کو لائن انہوں نے دی ہے، دیس کا بسکٹ ہمارا ہے، وہ جو ہماری ایک ٹریڈیشن ہے چلی آ رہی ہے اس کو انہوں نے مینٹین رکھا ہے. تو یہ ہمارے اسپانسرز کا میسیج ہے. ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف اب جانا ہوگا، اور پھر جو آپ کے صحت کے حوالے سے سوالات ہیں وہ دوسرے سیگمنٹ میں شامل کریں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.